बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मुराद बख्श ने उसके हमले को रोका और फिर ऐसा तीर जोड़कर उसकी पेशानी पे मारा कि वो घोड़े से उलटकर गिर गया। उसके साथ जो राजपूत थे उनमें से बेशतर मुराद बख्श के हाथी के पैरों तले कुचले गए। हाथी के चारों तरफ जमीन होंठ से गुलनार हो गई। औरंगजेब को पल पल की खबर मिलती रही, मगर वो अपनी जगह डटा खड़ा रहा। उसने मुराद बख्श की मदद ना की। इस जंग में दारुल शिको बिलाहिर शिकस्त खा गया और उसे राह फरार एख्तियार करना पड़ी। फातिह औरंगजेब इस कामयाबी पर अपने हाथी से नीचे उतरा और शुक्राने के 2 नफल पढ़े। उसके बाद वो दारुल शिको के हीमे की तरफ गया। उस वक्त तक हीमा तोप खाना और दूसरा साजो सामान लूट लिया गया था। औरंगजेब ने दारुल शिको के हीमे में क़याम किया। शहजादों और अमीरों ने नजर नजराने गुजारे और तकसीनो आफरीन से मुअज़्ज़ज़ हुए। इन मुअज़्ज़ज़ीन में सालेह भी था। फिर सालेह ने जंग में शदीद जख्मी हो जाने वाले भाई का सर दूसरे भाई के जानू पे देखा। मुराद बख्श के चेहरे पर तीरों के जख्म थे। औरंगजेब ने माहिर जराहों को तलब किया और मुराद बख्श का सर अपने जानू पे रखकर मरहम लगवाया। उसने आंसू बहाते हुए अपनी आस्तीन से भाई के रुखसारों का खून साफ किया। औरंगजेब ने उस अमारी का भी मुआयना किया जिसमें मुराद बख्श सवार था। अमारी में इस कसरत से तीर लगे थे कि उसकी सतह खार पुश्त की मानित हो गई थी। उसका तख्ता नजर नहीं आता था। औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इस अमारी को अकबर आबाद के किले में बतूरे यादगार रखा जाएगा। सामोगढ़ से कोच करने के बाद अकबर आबाद के करीब छावनी कायम हुई। औरंगजेब इससे पहले ही शाहजहां को एक खत लिख चुका था। शाहजहां को पासा पलटने की खबर मिल चुकी थी। उसने नामा प्याम के जरिए औरंगजेब को राम करना चाहा, मगर तलही कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। इस दौरान मैं अपने बेटे का दिल जीतने के लिए शाहजहां ने उसे आलमगीर नामी तलवार भेजी। ये तलवार शाहजहां की पसंदीदा थी। 2 शहजादगी से अब तक शाहजहां ने तलवार अपनी कमर से बांधी थी और मुख्तलिफ मार्कों में उसके जौहर दिखाए थे। नुक्ता संजू ने उसे नेक शगुन करार दिया और इस मुसद्दा गैबी की रायत से औरंगजेब का लक़ब आलमगीर हुआ। तलहो तुंद मरासलत के नतीजे में औरंगजेब ने अकबर आबाद के किले का मुहासरा कर लिया। औरंगजेब ने इस कदर सख्ती की कि किले का पानी बंद कर दिया। मैसूरीन ने तंग आकर औरंगजेब से मरासलत शुरू कर दी। इनमें शाहजहां के वफादार उमरा भी शामिल थे। उन्होंने लिखा था कि वो औरंगजेब के लिए किले का दरवाजा खोल देंगे। आखिर कई दिन के बाद उमरा के पैगामात की तस्दीक होने पर औरंगजेब ने अपने बेटे शहजादा मोहम्मद सुल्तान को हुक्म दिया कि वो किले में दाखिल हो जाए और किले के दरवाजे पर मोतमों को मुकर्रर कर दे। औरंगजेब के हुक्म पर शाहजहां को नजरबंद किया गया और एहतियात तलब कर लिए गए। 6 हजारी मनसबदार और औरंगजेब के जानिसार नौजवान अमीर मोहम्मद सालेह की क़याम का बंदोबस्त हदूद किले ही की एक हवेली में किया गया। सालेह अब तक इसी हवेली में था। किले में आ जाने के बाद भी सालेह गाफिल न था। उसकी नजर बदलते हुए हालात पर थी। उसे मालूम हुआ कि मुराद बख्श औरंगजेब के दरमियान क्या तय पाया है। औरंगजेब ने मुराद बख्श से वादा किया कि दारुल शिकू से मुकम्मल तौर पर निपटने के बाद वो तमाम मामलात हुकूमत मुराद बख्श को सौंप देगा। उसने दारुल शिकू के ताक़ुब का फैसला किया। दारुल शिकू के मुतल्लिक इत्तलात मिली थी कि वो लाहौर पहुंच चुका है। शाहजहां का तेवर देखकर औरंगजेब ने उससे मुलाकात का इरादा मुलतवी कर दिया। उसने दारुल शिकू के ताक़ुब में जाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए। अपनी जगह उसने अपने बेटे शहजादा आज़म को बाप के पास भेजा। मोहम्मद सालेह और दीगर चंद अमीरों को शहजादा मोहम्मद सुल्तान के पास छोड़कर औरंगजेब मुराद बख्श के साथ अकबर आबाद से निकल गया। शाहजहां आबाद दिल्ली से खबर आई कि औरंगजेब ने वहां पहुंचकर मुराद बख्श को 26 लाख रुपए और 230 घोड़े तोहफे के तौर पर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज एक तेज रफ्तार कासिद शाहजहां आबाद की तरफ से आया। ये औरंगजेब का कासिद था। कासिद ने खलवत में शहजादा मोहम्मद सुल्तान से मुलाकात की। कासिद के रुखसत होते ही शहजादे ने सालेह को तलब किया।
सालहे को शहजादे से मालूम हुआ कि कासिद क्या पैगाम लाया था। शाहजहां आबाद से चलकर औरंगजेब एक मंजिल पे रुका। उसे मुराद बख्श की तरफ से सख्त तशवीश थी, जो अहमद आबाद का रुख करने की बजाय अकबर आबाद से 20 कोस के फासले पर पड़ाव डाल चुका था। औरंगजेब ने शहजादा मोहम्मद सुल्तान को होशियार रहने की ताकीद के साथ जो अहम बात लिखी, उसे सुनकर सालहे को पहली बार एहसास हुआ कि वो औरंगजेब को नहीं समझ सका। औरंगजेब ने लिखा कि अब मुराद बख्श का कजिया निपटाने का वक्त आया, क्योंकि इसके इरादे नेक मालूम नहीं होते। उस दिन सूरत डले औरंगजेब के पास एक और कासिद आया। ये कासिद भी शहजादा मोहम्मद सुल्तान से हलवत में मिला। सालहे को फिर तलब किया। इस बार बड़ी वहशत खेज खबर मिली। खबर के मुताबिक मुराद बख्श को गिरफ्तार किया गया था। उसके लश्कर ने अकबर आबाद से 20 कोस के फासले पर मिथरा की मंजिल पे क़याम किया। पड़ाव का ये पहला ही दिन था। गिरफ्तारी के बाद मुराद का तमाम खजाना और साजो सामान जब्त किया गया। पैगाम में मतलब किया गया था कि मुराद बख्श को गिरफ्तार करके अकबर आबाद भेजा जा रहा है। शहजादे ने इस सिलसिले में सालहे को खुसूसी अहकाम दिए और कहा कि किसी को कानूकार खबर न हो। सालहे शहजादे के पास से उठाया। पैगाम में ये तफसील नहीं थी कि मुराद बख्श को किस तरह गिरफ्तार किया गया। सालहे के नज़दीक ये बात इंतहाई हैरान कुन थी। वो बहुत मुस्तरिब था और इस इस्तराब का बड़ा सबब मुराद बख्श की बेटी शहजादी आसाइश बानो थी। वो आसाइश बानो जिसके रोब हुसन ने सालहे को पहली ही मुलाकात में हकलाने पे मजबूर कर दिया। आसाइश बानो उस वक्त तीर अंदाजी की मशक कर रही थी। सालहे इधर जा निकला और खदफ बन गया। कौन हो तुम और बगैर इजाजत बाग के शीशे में कैसे दाखिल हुए? तीर अंदाज ने पूछा। वो जो कभी औरंगजेब के सामने न हकलाया था, जवाब देते हुए उसकी जुबान में कट्टी बालकत आ गई। फिर आसाइश बानो से तीसरी मुलाकात में उसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि अपना मुकम्मल तारुफ करवा सका। इस दौरान में सालहे ने आसाइश बानो के बारे में बहुत कुछ जाना। उसे कुछ कुछ अंदाजा था, मगर यकीन न था कि दूसरी तरफ भी आतिशे इश्क भड़कने लगी है। मुराद बख्श के मुतालिक जब सालहे को हकीकत का इल्म हुआ तो अपने महबूब की वजह से मुराद के साथ उसे एक ताल्लुक खातिर का ख्याल आया। उसे मालूम हुआ था कि आसाइश बानो अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है, जो इससे मिलने किले में भी ना आया था। आसाइश बानो ने सालहे से भी अपने इस दुख का इजहार किया। उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंची। उसे अपने बाप से ये तवक्को नहीं थी। आसाइश बानो के एहसासात और जज्बात से कतई नज़र सालहे ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उसके पेश नज़र मुराद बख्श उसका सजावाराना न था कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। इसे मुराद बख्श की गिरफ्तारी पर हैरत हुई। उस वक्त तक सालहे को तफसील का इल्म न था कि शाहीन कैसे जेरे दाम आया। सालहे बड़ी देर तक कशमकश का शिकार रहा और कोई फैसला नहीं कर पाया। एक तरफ औरंगजेब था, दूसरी तरफ एक नौहेज लड़की थी। वो लड़की शहजादी बानो कहलाती थी। वो शहजादी जो 9 उम्र में माँ की मोहब्बत से महरूम हो गई थी। माँ की मौत के बाद बाप ने उसकी परवाह न की और ऐश खुशी में मुब्तला रहा। उसे बाप की मोहब्बत और शफकत ना मिली। खाला ने उसकी परवरिश की, जो औरंगजेब की बीवी थी। चचा ने बाप की मोहब्बत का खला पुर करना चाहा और ये चचा औरंगजेब था, मगर खला पुर न हुआ। सालहे खुद कोई फैसला न कर सका, किसी नतीजे पर ना पहुंच सका, तो उसने फैसला आसाइश बानो पर छोड़ दिया। वो खबर जो अकबर आबाद में शहजादा मोहम्मद सुल्तान और सालहे की सिवा किसी के इल्म न थी, आसाइश बानो तक भी पहुंची। उसने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ सब कुछ सुना और सवालिया नजरों से सालहे को देखा। इन नजरों का सवाल सालहे ने पढ़ा और फैसला हो गया। वो बोला, अगर बानो बेगम इस गुलाम से कोई खिदमत लेना चाहें तो गुलाम उसे अपनी इज्जत अफजाई समझेगा। हम कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना चाहते हैं कि वो जिंदा रहे और हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। आखिरी अल्फाज अदा करते हुए शहजादी की आवाज में लर्जिश सी आ गई। जरा तौक़ुफ़ से वो फिर बोली, जहाँ तक हमारा क्यास है, इनकी जिंदगी का दारो मदार रिहाई पर है, लेकिन इस तरह कहीं आप गद्दारी के मर्तकिब तो ना होंगे। शहजादी का इशारा औरंगजेब की तरफ था। अब उसकी आवाज में लर्जिश नहीं थी, बल्कि पहले जैसी तमकनत और खनक थी। सालहे ने उसे यकीन दिलाया कि वो औरंगजेब का बेदाम गुलाम है। फिर उसने कहा, मैं इस मामले में हरगिज अपना नाम ना आने दूंगा और हर कीमत पर खिदमत अंजाम देकर रहूंगा। आसाइश बानो सच और झूठ को परखने की अहल थी। उसने सालहे की बात पे यकीन किया। सालहे ने अपने महबूब से जो वादा किया था उसे पूरा करने की खातिर इतना बड़ा खतरा मोल लिया। अगर ये राज खुल जाता तो उसकी जिंदगी का चिराग लम्हे भर में गुल कर दिया जाता। औरंगजेब, मुराद बख्श, वो सोचते सोचते बड़बड़ाने लगा। हमारी
خالی کیوں تھی؟ اسی سوال کے جواب کی خاطر اس نے اپنے 2 خدمتگاروں کو شاہجہاں آباد بھیجا۔ شہزادہ محمد سلطان بھی بے چین تھا۔ اسے یہ فکر تھی کہ کہیں راستے میں مراد کے یہی خواہوں نے کوئی گڑبڑ نہ پھیلا دی ہو۔ وہ اس بات کا اظہار صالح سے بھی کر چکا تھا۔ صالح نے اسے یہ بات نہیں چھپائی کہ اس نے اپنے 2 خاص خدمتگاروں کو شاہجہاں آباد بھیجا۔ ان خدمتگاروں کی واپسی کا انتظار صالح کو بھی تھا۔ عارض کے انسانی پیکر صالح کے بارے میں مجھے دیگر باتوں کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ حسن پرست اور عاشق مزاج ہے۔ یہ فطری صفات عارض پر بھی غالب آ سکتی ہیں۔ میں نے اسی وجہ سے اپنی کنیز کو عارض کے پاس بھیج کر اپنی چشم تصور کا دائرہ وسیع کیا۔ اسی کے ساتھ میری دیگر پر اسرار قوتیں بھی بیدار ہوئی۔ اب میں سب کچھ دیکھ اور سن سکتی تھی۔ میری چشم تصور میں عارض کے انسانی قالب صالح کا چہرہ ابھرا۔ میں نے اس کے ذہن پر توجہ دی۔ اسے یہ احساس تھا کہ وہ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنے محبوب یعنی میرے انسانی پیکر آسائش بانو کی نظروں میں سرخ رو نہ ہو سکا۔ وہ اسی تدارک کی فکر میں تھا۔ حقیقت حال جاننے کے بعد وہ ان الفاظ کی شرم رکھنا چاہتا تھا جو اس نے آسائش بانو سے کہے۔ وہ اسی فکر میں غلطہ چہل قدمی کر رہا تھا کہ کنیز نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس کے استفسار پر کنیز نے بتایا کہ آسائش بانو کے محافظ دستے کی نگران آپ سے ملاقات کی منتظر ہے، اسے یہیں بھیج دو، عارض نے کہا۔ کنیز اس کا حکم سن کر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ عارض نے میری خوبصورت کنیز بہار کو پہلے نہ دیکھا تھا، اگر دیکھتا بھی تو ایک نظر میں کیا کیا دیکھتا۔ قابل دید تو بہت کچھ تھا۔ پہلی بار بہار اس کے سامنے آئی تو وہ اسے دیکھتا رہ گیا، گویا ایک شوق صنوبر اس کے سامنے جھکی کھڑی تھی۔ آداب تسلیمات کے بعد بہار نے عارض کو میرا پیغام دیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں باغ نور میں ہوں۔ عارض کو اسی دوران مجھ سے ملنا تھا۔ پیغام دے کر بہار نے اجازت طلب نگاہ اٹھائی۔ میں نے دیکھا کہ عارض کی نظریں گھڑی بھر کو بہار سے مل گئی۔ عارض پامانی لہجے میں اس سے بولا، باغ میں بہار بھی ہوگی نا؟ یہ الفاظ ایسے تھے جن کی توقع مجھے عارض سے نہ تھی۔ یقیناً یہ اثر عارض کی انسانی پیکر کا تھا۔ اسے حسینوں سے ہم کلامی کا ہنر آتا تھا۔ بہار کے گلابی ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا، حضور تو خود آگاہ ہیں کہ بہار کے بغیر باغ نہیں ویرانہ ہوتا ہے۔ اس لمحے عارض سوچ رہا تھا کہ بہار کو گویا اپنے حسن کا احساس تھا۔ تمہیں واپسی کی جلدی تو نہیں؟ عارض نے بہار سے پوچھا۔ بہار نظر شراستی سمجھ گئی کہ یہ سوال کیوں کیا گیا ہے۔ حضور اگر اسے جسارت خیال نہ کرے تو کنیز عرض کرے کہ اس عزت افزائی کے لائق نہیں۔ حضور کی خلوت کنیز کے لیے عزت افزائی کا سبب ہے اور کنیز اس کو اہل نہیں سمجھتی۔ عارض ایسا بن گیا جسے کچھ سمجھا نہ ہو۔ اس نے کہا، ہم نہیں سمجھے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ گستاخی معاف۔ حضور اگر کچھ نہیں سمجھے تو یہی بہتر ہے، اجازت۔ بہار یہ کہتے ہی چل دی اور مزید وہاں نہ رکی۔ بہار کے وہاں رکنے کا اصل سبب میں تھی۔ میں نے ہی اسے ذہنی ترغیب دی۔ صالح کی فطری صفات لمحہ بہ لمحہ عارض پر حاوی آتی جا رہی تھی۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے قدم بہک جاتے۔ بہار لازماً ان کے بہکے ہوئے قدموں کو نہ روک پاتی۔ یوں بھی کنیزیں ایسے موقع کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کسی بڑے منصب دار کے قریب ہو سکیں۔ سو مجھے اس معاملے میں بہار پر اعتبار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے عارض کے پاس سے واپس بلایا۔ یوں بھی بہار کا شباب چڑھتی ندی کی طرح تھا جو اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جاتی ہے۔ شام ہونے سے پہلے وہ دونوں خدمتگار اکبر آباد سے لوٹ آئے جنہیں شاہجہاں آباد بھیجا گیا تھا۔ ان خدمتگاروں نے یقیناً بڑی تیز رفتاری کا ثبوت دیا تھا۔ وہ دونوں بڑے گھاگ تھے، کسی بات کا کھوج لگانے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اسی کی روٹی کھاتے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ انہوں نے عارض کو حقیقت سے آگاہ کیا ہے۔ انہوں نے جو تفصیلات بیان کی ان سے عارض کو بھی اورنگزیب کی ذہانت کا علم ہوا۔ اطلاعات کے مطابق مراد بخش کے چند امیروں کو اورنگزیب نے اپنے ساتھ ملایا۔ اورنگزیب نے اسے حسن تدبیر کہا۔ تقدیر بھی موافق تھی کہ وہ اپنے بھائی کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ مراد بخش پر ہار ڈالنا اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے 2 خاص امیروں کے سوا کم ہی لوگوں کے علم میں یہ بات آ سکی کہ مجبور قیدی مراد بخش کس خاطی پر اور کس سمت روانہ کیا گیا ہے۔ یہ سارا بندوبست اس لیے کیا گیا کہ مغل سرداروں اور مراد کے دیگر یہی خواہوں کی توجہ ہٹ جائے اور وہ اس خاطی پر زیادہ توجہ نہ دے سکے جس کے خوج میں وہ خاص قیدی تھا۔ اورنگزیب کے 2 نور الدین محمد جہانگیر نے، جو اپنے ایام شہزادگی میں شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور تھا، ایک مضبوط قلعہ بنوایا۔ پرانی دلی سے ملی ہوئی ایک گڑی تھی، یہی ایک قلعہ تعمیر ہوا، یہی گڑی سلیم گڑی کہلائی۔ عارض کی نقل و حرکت پر میں اپنی پر اسرار قوتوں کے ذریعے نظر رکھے تھی۔
اسی اطلاعات ملی تو وہ شہزادہ محمد سلطان سے ملنے روانہ ہوا۔ وہ پہلے شہزادے کو ان خبروں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، پھر باغ نور کا قصد تھا۔ شہزادے سے مل کر عارض کو معلوم ہوا کہ اورنگزیب اپنے ایک پیغام کے ذریعے پہلے ہی اس صورتحال سے باخبر ہو چکا ہے۔ عارض وہاں سے باغ نور کی طرف چل دیا۔ اس کا انسانی قالب صالح کیونکہ اورنگزیب کے جانثاروں اور شہزادہ محمد سلطان کے خاص محتموں میں شمار ہوتا تھا، اس کا منصب بھی کم نہ تھا، اس لیے وہ بے روک ٹوک ہر جگہ آتا جاتا تھا۔ کلیئر محلات شاہی کے صرف چند ہی حصے ایسے تھے جہاں اس کی پہنچ نہ تھی۔ ان میں ایک حصہ وہ تھا جہاں شاہ جہان کو قید کیا گیا۔ شاہ جہاں سے ملنے کی اجازت محض شاہی خاندان کے افراد کو تھی اور ان میں سے بھی ایک کو نہیں۔ ان افراد کے سوا شاہ جہاں سے صرف وہی مل سکتا جسے شہزادہ محمد سلطان کی اجازت حاصل ہو۔ عموماً شاہی محلات میں آزادی تھی، نامور شہزادیاں بیگمات سب مسلح رہتی، ان میں سے اکثر میدانی جنگ میں مردوں کے پہلو بہ پہلو رہ چکی تھی، انہیں اس لیے عام خواتین کے تحت قید کر کے نہ رکھا جاتا۔ یہی حال آسائش بانوں کا تھا۔ آسائش بانوں پر کوئی پابندی نہ تھی۔ اسلام نے عورت کے لیے پردے کی جو حدود مقرر کی وہ ان سے تجاوز نہ کرتی۔ نوجوانی کے باوجود وہ صاحب شعور تھی۔ وہ باغوں میں سیر کو جاتی، شکار کھیلتی، صنف نازک ہونے کے سبب کسی احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں کوئی کھوٹ نہ تھا، اس لیے وہ بے درک صالح سے ملتی۔ صالح سے اس نے کئی بار تہلیے میں بھی گفتگو کی، لیکن ان ملاقاتوں کو اس نے راز رکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ شاہی خاندان کے افراد بھی ان ملاقاتوں سے واقف تھے، مگر انہیں آسائش بانو کے مضبوط کردار کا بھی علم تھا اور صالح پر یقین تھا کہ وہ کبھی حد ادب سے نہ گزرے گا۔ صالح سے میل جول کو ہم عمری کا تقاضا سمجھا گیا۔ کسی کو گمان بھی نہ گزرا کہ آسائش بانو کے وجود میں کیا پیکار جاری ہے۔ باغ نور شہر کی آبادی کے ایک سرے پر تھا، قلعے سے اس کی مسافت کم نہ تھی، مگر وہ ایسے رقبہ تھا کہ محلات شاہی کے بالائی منظروں کے جھڑوکوں سے صاف نظر آتا۔ اب اکبر آباد کے رہنے والے یہ بھول گئے کہ اسے باغ نور کے نام سے کیوں یاد کیا جاتا۔ بادشاہوں کے بھی الگ الگ مزاج اور شوق ہوتے ہیں۔ یہ باغ اس مغل تاجدار کے عہد میں باغ نور کہلایا، جس نے آگرے کا نام بدل کر اپنے نام پر اکبر آباد رکھ دیا۔ آسائش بانو کو یہ باغ پسند تھا، وہ اکثر سیر کرنے ادھر نکل آتی۔ میں نے اسی لیے عارض سے ملاقات کی خاطر اس باغ کو منتخب کیا۔ میرا ارادہ محض باغ کی سیر نہ تھا، حسب معمول میرا محافظ دستہ ساتھ تھا۔ اس محافظ دستے میں بہار بھی تھی۔ محافظ دستے کی کنیزوں کو میرے قریب آنے کی اجازت نہ تھی جب تک میں خود انہیں قریب آنے کی اجازت نہ دوں۔ یہ سب طریقوں اتوار آسائش بانو کے تھے جو اب میں نے اپنا لیے۔ کنیزوں کے قریب آنے سے آسائش بانو کی حلوت مجروح ہوتی، وہ کچھ زیادہ نازک مزاج اور حساس تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس طویل و عریض باغ میں جب عارض ظاہر ہوا، اس حصے تک پہنچا جہاں گلابوں کے تختے لگے تھے، تو اسے پہلے بہار ہی نے دیکھا۔ میں اپنی چشم تصور کی پر اسرار قوت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بہار کی نظریں بڑی دیر سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، کیونکہ اسے عارض کے آنے کی خبر تھی۔ عارض کے انسانی قالب صالح کی سجدت شہزادوں سے کم نہ تھی، اور وہ تھا بھی شہزادہ، وہی ایک جلاد وطن شہزادہ۔ وقت اور حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا، ورنہ وہ وطن کبھی نہ چھوڑتا۔ بہار کی نگاہ عارض کی طرف اٹھی تو اٹھی رہ گئی۔ اس کے انداز خراب میں وقار اور شخصیت میں بڑی وجاہت تھی۔ جانے کب تک بہار گزری ہوئی ساتوں کے خواب آنکھوں میں سجائے عارض کی طرف دیکھتی رہی کہ قریب ہی کھڑی ہوئی محافظ دستے کی ایک اور کنیز نے اسے چونکایا۔ وہ ایک مؤدب طریقے سے کھڑی ہو گئی۔ کنیز نے اسے خبردار کیا کہ میرا رخ اس کی طرف ہوا ہے۔ اس نے نگاہ نیچے کی، اس وقت تک نگاہ نہ اٹھائی جب تک عارض اس کے قریب سے گزر کر میری طرف نہ بڑھ گیا۔ جب عارض اور میں قدم سے قدم ملائے آگے بڑھے تو بہار نے اپنی جگہ سے حرکت کی، وہ بھی محافظ دستے کی کنیزوں کو ساتھ لیے اور فاصلہ برقرار رکھے آگے بڑھتی رہی۔ اسے کچھ شبہ ہو چلا تھا کہ عارض اور میرے انسانی قالب ایک دوسرے سے دلی وابستگی رکھتے ہیں، لیکن اس باب میں زبان پر کوئی حرف لانے کا انجام وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ بہار کے بارے میں ساری باتیں مجھے اس کے ذہن پر توجہ دے کر ہی معلوم ہوئی تھی۔ جو آدمزاد یا آدمزادی میرے قریب تھی، اس کی طرف سے میں پوری طرح آگاہ رہنا چاہتی تھی۔ بہار ہرسن میرے انسانی قالب آسائش بانو کو پسند کرتی تھی اور دل سے اس کی وفادار تھی، مگر اس کے مزاج میں ایک باغیانہ عنصر بھی شامل تھا۔ بہار خود بھی اپنے اس مزاج سے خوف کا تھی۔ اس کے مزاج کی یہ بغاوت صرف آسائش بانو تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا تعلق ان تمام افراد سے تھا جو محلوں میں ہی رہتے۔ آقا اور غلام کا فرق کب اور کیوں کس نے قائم کیا، اور ایسے ہی بہت سی سوال بہار کی روح کو مضطرب کر دیتے۔
اس کی چھوٹی سی عقل میں ان سوالوں کے جواب نہ آتے۔ میں تو عارض کے ساتھ کھلے دل سے گفتگو کر رہی تھی، مگر وہ خود کو چور چور محسوس کر رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے جب بھی اس کی نگاہ بہار کی طرف اٹھ جاتی، ہڑبڑا جاتا۔ عارض کی اس کیفیت سے میں بے خبر نہ تھی۔ بہار میں دلچسپی لینے کے سبب عارض ایک طرح کے احساس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے اس لیے دھیمی آواز میں اس سے کہا، اے عارض، تو بات کرتے کرتے کہاں کھو جاتا ہے؟ نہیں تو اے دینار، وہ گھبرا کر اس طرح بولا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ اچھا ایک بات سن، اورنگزیب کو تجھ پر یا مجھ پر کس طرح کا شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مراد بخش کے معاملے میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میں نے عارض کو تاکید کی۔ عارض مجھے بتا چکا تھا کہ مراد بخش کو کہاں قید کیا گیا۔ وہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے مرضی جان لینا چاہتا تھا۔ یہ تو طے ہے عارض کہ مراد بخش بے گناہ ہے، میں بولی۔ عارض نے میری تائید کی، پھر سوال کیا، اے دینار، اگر اورنگزیب کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تو اس کا اثر تجھ پر کیا ہوگا؟ میری مراد تیرے انسانی کالب آسائش بانو سے ہے۔ مراد بخش کے رہائی کے معاملے میں کس حد تک تیرا آگے بڑھنا مناسب ہوگا؟ میں اس بات سے متفق تھی کہ مراد بخش کو کسی نہ کسی طرح قید سے نکال لیا جائے، لیکن اس پر آمادہ نہ تھی اورنگزیب کو مجھ پر شک ہو۔ مراد بخش پر اورنگزیب نے بغاوت کا جو الزام لگایا، اس سے اطلاف یا اتفاق کی بجائے میں صرف اپنے انسانی کالب کی حد تک گفتگو کر رہی تھی۔ گفتگو کے دوران میں نے کہا، ہمیں سے کیا کہ دونوں بھائیوں میں کوئی حق پر ہے، کوئی حق پر نہیں۔ شواہد سے ظاہر ہے کہ مراد بخش کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس پر جو الزام ہے اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاہ جہان کی نظر بندی اور مراد بخش کی گرفتاری میں فرق ہے۔ عارض نے میری بات سے پورا اتفاق کیا، پھر بولا، جلد ہی میں کوئی تدبیر نکال لوں گا، مگر ایک بات کا خیال رکھو کہ اس تدبیر کی کامیابی کا انحصار میری جناتی صفات پر نہ ہو۔ میں نے اپنی بات پر زور دیا۔ ہمارے لیے یہ امر انتہائی خطرناک ہوگا کہ کسی کو ہم پر غیر انسانی ہونے کا شبہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں اے دینار، عارض بولا۔ مراد بخش کی رہائی کے لیے میں جناتی صفات ہرگز استعمال نہیں کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ ایسی صورت میں ہمارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے، ہمیں کسی اور زمانے میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب تو جا، میں نے کہا۔ عارض مجھ سے رخصت ہو گیا۔ سورج ڈوبنے کو تھا اور مغرب کا وقت دبے پاؤں قریب آ رہا تھا۔ مجھے علم تھا کہ عموماً آسائش بانو اس وقت تک قلعے کی طرف لوٹ جاتی تھی، لیکن اس دن ایسا نہ ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اب آسائش بانو کے جسم پر میرا قبضہ تھا، ایک جن زادی کا قبضہ جو آدم زادو سے نہیں ڈرتی۔ عارض چلا گیا تو مجھ پر اپنے انسانی قالب کے اثرات ہونے لگے۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نمی سی تیرتی محسوس کی، ایک دکھ کا احساس میرے اوپر غالب آنے لگا۔ ابھی میرے انسانی قالب کی عمر ہی کیا تھی؟ اس نے دوسری دہائی کا نصف طے کیا۔ اتنی مختصر سی عمر میں اس کے معصوم دل پر کئی چرکے لگے۔ پہلی بار وہ اس وقت روئی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہوا۔ اس میں اتنی سمجھ نہ تھی کہ کیا حادثہ گزرا۔ ماں کی محبت سے محرومی کے بعد اب اس کی محبت کا رخ باپ کی طرف تھا۔ وہ اپنے باپ کا روپ اور دبدبہ دیکھتی، آتے جاتے تسلیمات بجا لاتی اور موقع کی منتظر رہتی کہ کب اس کا باپ اسے خلوت میں آنے کی اجازت دے، مگر ایسا کم ہی ہوتا۔ مراد بخش اپنی بیوی کے غم کو بلانے کے لیے خوب رو اور کنیزوں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے یہ خیال تک نہ آتا کہ کہیں اسی محل میں ایک معصوم دل اس کی محبت میں دھڑک رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی محرومی انسان کو یا خاک میں ملا دیتی ہے یا کندن بنا دیتی ہے۔ محرومی کی ساکھ میں تپ کر آسائش بانو کندن بنتی گئی۔ وہ بچپن ہی سے ایسی باتیں کرنے لگی جن کی توقع بچوں سے نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے وہ شاہ جہان کی لاڈلی بن گئی، اورنگزیب کی چہیتی ہو گئی، حالہ اس پر جان نچھاور کرنے لگی۔ آسائش بانو اتنی ذہین طالبہ ثابت ہوئی کہ معلمہ بھی حیران رہ گئی۔ چند ہی سال میں وہ عربی اور فارسی زبان روانی سے بولنے کے ساتھ ترقی بھی سیکھ گئی۔ اس نے قرآن حفظ کیا تو محل میں بڑی خوشی منائی گئی، سب نے اسے شاباش دی، مگر مراد بخش نے اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ وہ اس وقت غرق بادو جام تھا اور اس حالت میں بیٹی ہی کو کیا کسی کو بازیابی کی اجازت نہ ملتی۔ آسائش بانو اپنے باپ کی بے توجہی کا شکار رہی، مگر باپ کی محبت دل سے نہ گئی۔ وہ انہی حالات میں پروان چڑھتی رہی۔ پھر اس نے جینے کے بہانے ڈھونڈ لیے، شمشیر زنی، شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، اس نے فنون حرب کا کوئی شعبہ نہ چھوڑا، اور اب بھی اس کی مشق جاری تھی۔ ان مشقوں نے اس کے جسم پر بھی اچھا اثر کیا۔ نوحیز نوجوانی کے باوجود وہ بھرپور لگتی، بظاہر و نازک اندام ہی دکھائی دیتی، مگر اس کی کلائی مروڑنا آسان نہ تھا۔ صالحہ اور آسائش بانو کی عمر میں تقریباً 6 سال کا فرق تھا، مگر یہ فرق زیادہ ظاہر نہ تھا۔ اس کی وجہ آسائش بانو کی اٹھان تھی۔ جب صالحہ نے اسے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میں ایران سے آیا ہوں، تو آسائش بانو کو اپنی ماں یاد آئی۔ وہ بھی ایرانی تھی، شاہ نواز صفوہ کی بیٹی، جس کا تعلق ایران کے ایک معزز خاندان سے تھا۔
صالح سے تعلق کی خاطر ایک وجہ یہ بھی تھی، صالح کے لیے اس کے دل میں جتنی جگہ پیدا ہو گئی اس کا اظہار آسائش بانو کی آنکھوں سے ہوتا تھا۔ یقین کرے دینار کہ میری اطلاع غلط نہیں، عارج خلوت میں مجھ سے مخاطب تھا، تنہائی کے باوجود اس کی آواز دھیمی تھی۔ مگر مراد بخش کو یہ کیا ہوا، اسے اپنے وقار کا کوئی خیال نہیں۔ میرے لہجے میں حیرت تھی، عارج نے خبر ہی ایسی دی تھی۔ میری حیرت کی وجہ سوسن تھی۔ سوسن مراد بخش کی ایک کنیز کا نام تھا۔ بظاہر تو سوسن ایک کنیز تھی، مگر سبھی کو معلوم تھا کہ اس کا درجہ مراد کی محبوبہ ہے۔ عارج کو شاہجہاں سے خبر ملی کہ مراد نے اورنگزیب کو ایک عریضہ بھیجا۔ اس نے اورنگزیب سے درخواست کی کہ سوسن کو سلیم گڑھ کے قلعے میں اس کے پاس بھیج دیا جائے۔ اورنگزیب نے مراد کی یہ درخواست قبول کر لی۔ سوسن احمد آباد میں تھی، اسے مراد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ مراد کی حالت پر مجھے خیرت کے ساتھ رنج غالباً اس لیے ہوا کہ وہ میرے انسانی بیکر کا باب تھا۔ عارج اب مجھ سے ملنے کے لیے میرے محل میں آنے جانے لگا۔ اس کا سبب امیر المراد ذوالفقار علی خان تھا۔ ذوالفقار علی خان کے بارے میں تمام معلومات میں نے حاصل کر لی۔ اسے اکبر آباد آئے 3 ماہ سے زیادہ گزر چکے تھے۔ اورنگزیب کو جانے کی شاہجہاں کی طرف سے فکر لگی۔ اس کے خیال میں شاہجہاں نظر بند ہونے کے باوجود اس کے اقتدار کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ نظر بندی کے دوران بھی کم از کم مراسلت کے ذریعے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کر سکتا۔ ذوالفقار علی خان نے انہی امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دانس میں ضروری کاروائیاں کی تھی۔ اب قلعے میں موجود ہر اہم شخصیت ذوالفقار علی خان کے مخبروں کی نظر میں تھی۔ ان اہم شخصیات میں عارج اور میرے انسانی کالب بھی تھے۔ اب ہم دونوں مراد کے بارے میں کھلے عام گفتگو سے گریز کرتے۔ میرے محل میں بھی کوئی کنیز یا غلام مخبری کر سکتا، اس لیے وہاں بھی ہم تحلیے کے باوجود دھیمی آواز میں بات کرتے۔ اس وقت بھی عارج میرے محل میں تھا۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران عارج نے بھی شاہجہاں آباد میں اپنے کئی مخبر مقرر کر دیے تھے اور سلیم گڑھ کے حالات سے بھی وہ بے خبر نہ تھا۔ مراد بخش کو قید سے نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ عارج خود کوئی موقع نکال کر سلیم گڑھ جاتا اور رہائی کے امکانات پر غور کرتا۔ اس کے بعد ہی کوئی لائحہ عمل مرتب کر سکتا، لیکن اسے پورے 2 ماہ بھی اکبر آباد میں نہ گزرے کہ وہاں ذوالفقار علی خان پہنچ گیا۔ اکبر آباد آنے کے بعد کچھ دن ذوالفقار علی خان نے شہزادہ محمد سلطان کو اپنی مٹھی میں لیا۔ شہزادے کا جھکاؤ بھی اس کی طرف ہو گیا۔ اس کا سبب وہ ہدایات تھی جو اورنگزیب نے ایک پیغام کی شکل میں شہزادے کو بھیجی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صالح کے ساتھ شہزادے کا رویہ بڑی حد تک بدل گیا۔ عملاً شہزادے کے بجائے اب ذوالفقار علی خان کا حکم چلنے لگا۔ وہ بڑا سخت گیر آدمی تھا۔ پہلے تو شہزادے سے کوئی بہانہ کر کے صالح شاہجہاں آباد چلا جاتا، مگر اب یہ آسان نہ تھا، خصوصاً مخبروں کی وجہ سے۔ یہی سبب تھا کہ عارج اب تک سلیم گڑھ نہ جا سکا۔ میں بھی ان تمام حالات سے بدلی ہوئی فضا سے واقف تھی۔ عارج کے انسانی چہرے پر فکر مندی کے آثار دیکھ کر میں نے اسے سمجھایا، تو زیادہ فکر مند ہو، تقدیر کے لکھے کا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر مراد بخش نے سوسن کو بلوایا تو اس میں کوئی مصلحت ضرور ہوگی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت قلعے کے جو حالات ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے تیرا سلیم گڑھ جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ عارج کو ایک شرارت سوچی، وہ گویا صالح بن کر بولا، بانو بیگم، محبت مصلحت کے غلام نہیں ہوتی۔ محبت؟ میں دیرے سے ہنس دی۔ تو کیا تجھے میرے انسانی قالب سے محبت ہو گئی ہے؟ تو کسی بھی رنگ کسی بھی جسم میں ظاہر ہو اے دینار، میں تجھ سے محبت کرتا رہوں گا، عارج کہنے لگا۔ اور بہار؟ میں نے بھی اسے چھیڑا۔ یہ تو کیسی باتیں کرنے لگی ہے دینار، عارج سنبھل کر بولا۔ تیرا اور بہار کا کیا مقابلہ، کہاں ایک شہزادی، کہاں ایک معمولی کنیز، یوں کہہ کہ کہاں ایک جنزادی، کہاں ایک آدم زادی۔ میں نے گویا تصحیح کی۔ چل یوں ہی سمجھ لیں۔ ویسے اگر تجھے مجھ پر بھروسہ نہیں تو اس آدم زادی کو میرے پاس آئندہ نہ بیچنا، عارج بولا۔ سن کہ میں تیرے پاس اسے بیچتی ہوں، تو اس کی نکیل اپنے ہی ہاتھ میں رکھتی ہوں، تو اسے بہکا نہیں سکتا، میں نے کہا۔ عارج نے میری بات سن کر ٹھنڈا سانس بھرا۔ وہ یقیناً سمجھ گیا کہ بہار اس کے پاس کیوں نہ رکی تھی۔ پھر اس نے موضوع گفتگو بدلا اور کہنے لگا، اے دینار، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی موقع نکال کے خلوت میں شہزادہ سلطان سے مل لوں۔ تو شاید اس ملاقات میں شہزادے سے شاہجہاں آباد جانے کی اجازت لینا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے قیاس کا اظہار کیا تو عارج نے تصدیق کر دی۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں کچھ سوچا نہیں، عارج نے جواب دیا۔ بہرحال بہانہ ایسا ہونا چاہیے کہ بہانہ معلوم نہ ہو، میں نے تاکید کی۔ حسب معمول عارج کی نقل و حرکت پر میں نظر رکھے ہوئے تھی۔ اس نے چند روز بعد موقع غنیمت دیکھ کر شاہجہاں آباد جانے کی بابت اجازت لینے کے لیے شہزادہ محمد سلطان سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ عارج کا اصل مقصد سلیم گڑھ کے قلعے تک رسائی تھا۔ شہزادے کو امیر الامراء
ذوالفقار علی خان ہی کی کبھی فرصت نہ دیتا۔ اسے تنہائی میں ملنا ضروری تھا ورنہ بات بگڑ جاتی۔ درینہ خدمت و تعلق کے پیش نظر عارض کو امید تھی کہ شہزادہ اس کے انسانی قالب سے بے رخی نہ برتے گا۔ پھر وہ شہزادے سے ملا، اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ منہ بناتے ہوئے شہزادے نے اسے شاہجہاں آباد جانے کی اجازت دی۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ عارض نے شاہجہاں آباد جانے کے لیے شہزادے سے یہ بہانہ کیا کہ میرا ایک قریبی عزیز ایران سے وہاں آیا ہے۔ وہ خفیہ طور پر ایران سے شاہجہاں آباد پہنچا۔ میں اس کی تصدیق کرنے شاہجہاں آباد جانا چاہتا ہوں۔ اپنے کسی قریبی عزیز کا قصہ عارض نے اس لیے سنایا کہ بعد میں بوقت ضرورت کہہ سکے اطلاع غلط تھی۔ صبح عارض شہزادے سے ملا، دوپہر کے بعد اس سے مجھے یہ مسردہ سنایا۔ اسے خبر نہ تھی کہ میں اس کی طرف سے ہر وقت باخبر رہتی ہوں۔ خود میں نے بھی اسے یہ بتانا ضروری نہ سمجھا۔ یہ بہت اچھا ہوا اے عارض، میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب تو مراد بخش کی رہائی کے لیے کوئی راہ نکال سکے گا۔ مجھ سے مل کر جانے کے بعد عارض روانگی کی تیاریاں کر رہا تھا کہ خلاف توقع کافی دن بعد شہزادہ محمد سلطان نے اسے خود طلب کیا، حالانکہ وہ آج ہی شہزادے سے مل چکا تھا۔ عارض کو اس طلبی پر حیرانی تھی۔ عارض شہزادے کے حضور میں پہنچا تو وہاں امیر الامراء اکبر آباد کے صوبے دار اور دیگر چند منصبداروں کو دیکھ کر حیران سا رہ گیا۔ ان سبھی کے چہروں پر ایک تناؤ تھا۔ عارض تسلیمات بچا لانے کے بعد کچھ ڈرا ڈرا سا ایک طرف بیٹھا۔ ذوالفقار خان کے چہرے سے اس وقت غصے کا اظہار تھا۔ میں اپنے تصور کی قوت کو بروئے کار لا کر ذوالفقار کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ میں اب ان وسوسوں کا شکار تھی کہ شہزادہ محمد سلطان نے عارض کو مخاطب کیا۔ میں ہمتن گوش ہو کر شہزادے کی بات سننے لگی۔ ہمارے ساتھ تمہیں طلب کر لیا گیا ہے، گزشتہ احکام کو منسوخ جانو، شہزادے نے عارض سے کہا۔ شہزادے کے ان الفاظ سے میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ اب عارض مراد بخش کی رہائی کے سلسلے میں فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ شہزادہ محمد سلطان کو اورنگزیب کی طرف سے طلبی کے احکام اسی روز ملے۔ اورنگزیب نے شہزادہ محمد سلطان، امیر الامراء ذوالفقار علی خان اور عارض کے انسانی قالب صالح کو فوراً شاہجہاں آباد پہنچنے کی تاکید کی۔ اورنگزیب کو خبر ملی کہ اس کا بھائی شجاع بنگال سے نکل کر بنارس تک آ گیا ہے۔ شجاع نے ایک بڑے علاقے کو اپنے قبضے میں کیا اور وہ اورنگزیب کے اقتدار کے لیے خطرہ بن گیا۔ اورنگزیب نے دار شکوہ کے تعاقب میں اپنے 2 امیروں کو چھوڑا اور خود پلٹ آیا۔ احکام کے مطابق اب اکبر آباد کا قلعہ رونداس خان کے سپرد کیا جانا تھا، جو وہیں ایک جانب دوسانو بیٹھا تھا۔ اورنگزیب کو شہزادہ محمد سلطان کا ذہن پڑھ کر مجھے تازہ تر حالات کا پورا علم ہوا۔ اب میں سمجھ گئی کہ ذوالفقار خان کے چہرے پر غصہ نظر آنے کی وجہ کیا ہے۔ اورنگزیب سے وفاداری کا تقاضا یہی تھا کہ وہ مخالفین پر خفگی کا اظہار کرے۔ کشیدہ صورتحال کے سبب مجھے جو غلط فہمی ہو گئی تھی اب دور ہو گئی۔ عارض کا یہ راز کھلا نہیں تھا کہ وہ مراد بخش کی رہائی کے لیے شاہجہاں آباد جا رہا تھا۔ اورنگزیب کی طرف سے بھی اسے شاہجہاں آباد طلب کیا گیا، مگر اب وہ سلیم گڑھ کے قلعے نہ جا پاتا بلکہ اورنگزیب کی نظر میں رہتا۔ خود شاہجہاں آباد جانے اورنگزیب کی طرف سے وہاں طلب کیے جانے میں بڑا فرق تھا۔ عارض کو شاہجہاں آباد پہنچ کر یقیناً اتنی مہلت نہ ملتی کہ وہ سلیم گڑھ جاتا۔ اس سے قطع نظر موجودہ حالات میں عارض کب اکبر آباد آ سکے گا، اس کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہی تھا۔ جب شہزادے نے عارض کو یہ بتایا کہ آئندہ روز صبح لشکر اکبر آباد سے شاہجہاں آباد کی طرف کوچ کرے گا تو وہ چونک اٹھا۔ وہ بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اکبر آباد واپسی کب ہوگی، اسے مجھ سے کب تک جدا رہنا ہوگا۔ کچھ دیر مجلس برحاس ہو گئی۔ عارض اپنی حویلی میں چلا آیا۔ لشکر کی روانگی سے متعلق اسے کچھ کام سونپے گئے، مگر فی الحال وہ حالات پر غور کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہ صالح نہ تھا جو ایران سے ہندوستان آیا تھا۔ اسی دن عارض مجھ سے ملا، مجھے حالات سے بے خبر جان کر نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اب کیا ہوگا دینار؟ عارض نے مجھ سے دریافت کیا۔ تجھ سے بسر کر بھلا میں کیسے رہ سکوں گا؟ یہ بات تو اس طرح کہہ رہا ہے جیسے ہم خدا نہ خواستہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ میں بولی، تو تجھے کوئی فکر نہیں؟ اس میں فکر کی کیا بات؟ تو شاید بھول گیا ہے کہ ہم آدم زاد نہیں، جن ذات ہیں، اور جن ذاتوں کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو جب چاہے اپنے انسانی پیکر کو گہری نیند سلا کر میرے پاس آ جانا۔ میں نے کہا، اے دینار تو بھی تو میرے پاس آ سکتی ہے۔ عارض کہنے لگا، مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو آ جاؤں گی۔ ویسے ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ آدم زادوں کے درمیان رہ کر ہم آدم زاد بن کر ہی رہیں۔ میں نے عارض کو سمجھایا، پھر مزید تسلی دی، فکر نہ کرو، میں تیری طرف سے غافل نہیں رہوں گی۔ اس پر عارض خوش ہو گیا۔ یہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ اپنی پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر تو میرے خیالات سے باخبر رہ سکتی ہے۔ اگر تجھے اس دوران میں وقت ملے تو سلیم گڑھ بھی آ سکتی ہے۔
مگر کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، میں نے تاکید کی۔ دیکھتا ہوں کہ وہاں جا کر کیا صورت پیش آتی ہے، عارض یہ کہتے ہوئے بولا۔ ارے میں یہ تو بھول ہی گیا کہ لشکر کی لوانی کے لیے مجھ پر بھی کچھ ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسرے دن صبح لشکر کی روانگی سے پہلے عارض کو دیر کو مجھ سے ملا۔ جس وقت وہ مجھ سے رخصت ہو رہا تھا تو جانے کہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ پھر بھی اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے میں نے کہا، اے عارض، تجھے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور تجھے بھی اے دینار۔ عارض فوراً بولا، خدا حافظ۔ میری آواز یہ کہتے ہوئے قدرے بھاری ہوئی۔ طرح طرح کے اندیشوں اور وسوسوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ ان اندیشوں کا سبب موجودہ حالات تھے جو شجاع کے ساتھ جنگ پر بھی پیش آ سکتے تھے۔ عارض کا انسانی قالب بہرحال میدان جنگ میں اب تک کئی موقع پر داد شجاعت دے چکا تھا۔ اپنے محل کی چھت پر میں نے لشکر کے کوچ کرنے کا منظر دیکھا۔ میں اپنی چشم تصور کی پراسرار قوتوں کو برے کار لا کر ہندوستان کے ایک ایسے شہر کو دیکھ رہی تھی جہاں کبھی گئی نہ تھی۔ یہ شہر شاہجہاں آباد تھا۔ اس شہر کے گلی کوچے اور بازار دلہن کی طرح سجے ہوئے تھے۔ اسی شہر میں جشن منایا جا رہا تھا۔ شہزادہ محمد سلطان اور دیگر امرائے سلطنت کے ساتھ عارض نے بھی جشن میں شرکت کی۔ اس جشن میں اورنگزیب نے دوسرے امراء کے ساتھ عارض کو بھی صالح سمجھ کر انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عارض نے اورنگزیب سے کہا، یہ غلام حضور ذل الہی سے خلوت میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ درخواست ہے کہ غلام کو خلوت میں بازیابی کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ دھیمی آواز میں ادا کیے ہوئے ان الفاظ کو اورنگزیب نے توجہ سے سنا، پھر بغور عارض کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی جس کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ آج بعد نماز مغرب تم ہم سے مل سکتے ہو۔ اس پر عارض نے شکریہ ادا کیا۔ اس کے انسانی قالب صالح کی شجاعت و ذہانت کا اورنگزیب معترف تھا۔ وقت مقرر پر عارض نے اورنگزیب سے ملاقات کی اور وہ یہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں تھی۔ شہزادہ محمد سلطان کا بدلا ہوا رویہ عارض کے لیے قابل برداشت نہ تھا۔ اس نے ہمت و جسارت سے کام لے کر دبی زبان میں شہزادے کی شکایت کی۔ اس شکایت پر اورنگزیب نے جو کچھ کہا وہی عارض کی مرضی تھی۔ فیصلہ اس کے حق میں ہوا۔ اورنگزیب نے کہا تھا کہ اب اسے شہزادہ محمد سلطان کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اورنگزیب کے ساتھ خود ایک زبردست لشکر تھا اور اب اکبر آکال سے بھی افواج آ گئی تھی۔ کچھ ہی دن کے بعد اورنگزیب نے مغل افواج کو شاہجہاں آباد کے مشرق کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس عرصے میں عارض سلیم گڑھ آیا تھا جہاں مراد بخش قید تھا۔ عارض کے ذہن پر توجہ دے کر مجھے حقائق پتہ چل گئے۔ سلیم گڑھ کے قلعے کا اچھی طرح معائنہ کر کے عارض اس نتیجے پر پہنچا کہ وہاں سے مراد بخش کو رہا کرانا زیادہ دشوار نہیں۔ وہ وہاں اپنے مخبروں کو بھی متعین کر آیا تھا اور دیگر ضروری انتظامات بھی کیے تھے تاکہ موقع ملتے ہی وہاں سے مراد بخش کو فرار قرار دے۔ اٹالہ سے ذرا آگے کھجو پر اورنگزیب اور شجاع کے لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ عارض نے بے دلی کے باوجود اس جنگ میں کئی موقع پر دلیرانہ جرأت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ کے دوران میں ایک موقع ایسا آیا کہ شجاع کے لشکر سے ایک امیر ترین 3 ہاتھی لے کر نکلا۔ اس نے اورنگزیب کے میسرے پر حملہ کیا۔ خوفناک ہاتھیوں اور سادات کے زبردست حملے سے لشکر کا بایاں بازو تقریباً پسپا ہو گیا۔ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عارض کو صالح کے جسم سے نکلنے کی مہلت نہ ملی۔ میری تشویش کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ حقیقت میرے علم میں تھی کہ کبھی کبھی انسانی قالب ہم جنات کے لیے قید خانہ ثابت ہوتے ہیں۔ انسانی قالبوں میں پھنس کر جنات اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے پہلے بھی ایک بار عارض انسانی قالب میں قتل ہوتے ہوتے بچا۔ یہ انسانی قالب مغلیہ تاجدار ہمایوں کے خادم خاص شاہم بیگ کا تھا۔ میری چشم تصور عارض ہی پر مرکوز تھی جو پشت پر دائیں جانب ایک تیر لگنے کی وجہ سے گھوڑے سے گر گیا تھا۔ ادھر وہ گھوڑے سے گرا، ادھر اس کے سپاہی اسے میدان کا راز سے اٹھا کر لے گئے۔ پشت پر تیر لگنے کے علاوہ اس مارکے میں عارض کے انسانی قالب کو کئی اور زخم لگے، مگر وہ زخم زیادہ گہرے نہ تھے۔ جنگ کے دوران کوئی سپاہی لڑنا بھی نہ چاہے تو اسے کم از کم اپنی جان بچانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ یہی عارض کے ساتھ ہوا۔ شجاع کا لشکر بلاخر پسپا اور منتشر ہونے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر میں شجاع کے فرار ہونے کی خوشخبری ملی۔ امرا نے اورنگزیب کو مشورہ دیا کہ شجاع کو فرار ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ اورنگزیب نے یہ مشورہ قبول کیا۔ شجاع کے طاقوں میں جانے کے لیے شہزادہ محمد سلیم کو حکم ہوا۔ شہزادے کی ہمراہ مغل افواج کے کئی جنگجو امیر تھے مگر ان میں عارض نہ تھا۔ اورنگزیب اپنا یہ وعدہ بھولا نہ تھا کہ اسے شہزادہ محمد سلطان کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔ پھر یہ کہ عارض زخمی بھی ہو چکا تھا اور اسے آرام کی ضرورت تھی۔
شجاع کی تعاقب میں جانے اور اسے نبر آزما ہونے کے سبب شہزادہ محمد سلطان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اورنگزیب نے اسی لیے ضروری سامان سفر 3 پوشاک والی خلت، ہاسے کی تلوار اور 100 گھوڑے شہزادے کو دیے۔ اس مقام پر اورنگزیب 1 ہفتے تک مقیم رہا۔ اس عرصے میں عارض کے زخم بھر گئے۔ اورنگزیب نے جن عمرا کو اعزازات اور نقد انعامات سے نوازا، ان میں عارض بھی شامل تھا۔ 1 ہفتے کے بعد جب اورنگزیب نے کھجو سے اکبر آباد کی طرف کوچ کا حکم دیا تو مجھے زیادہ خوشی نہ ہوئی۔ کھجو کے دوران قیام ہی میں احمد آباد سے اورنگزیب کو خبر مل چکی تھی کہ دارالشکوہ وہاں اپنے قدم جما چکا ہے۔ مراد بخش کو پایہ زنجیر کرتے ہی اورنگزیب نے اپنے حسر شاہ نواز خان صفی کو وہاں کا صوبیدار بنایا۔ پہلے ہی صوبہ مراد بخش کے زیر نگی تھا۔ آسائش پانو کا نانا شاہ نواز خان صفی اورنگزیب سے کچھ زیادہ خوش نہ تھا۔ یہ ایسی اطلاعات تھی جنہیں سن کر اورنگزیب نے احمد آباد کا قصد کیا۔ وہ چند دن اکبر آباد میں رک کر احمد آباد بھر جاتا۔ اسی بنا پر اکبر آباد پہنچ کر اورنگزیب شہر میں داخل نہ ہوا۔ اس نے باغ نور کے قریب قیام کیا۔ عارض کی خواہش تو یہی تھی کہ وہ اکبر آباد ہی میں رک جائے، مگر یہ ممکن نہ ہوا۔ صرف 5 دن مغل لشکر وہاں رکا اور پھر احمد آباد کے لیے کوچ کر گیا۔ اس عرصے میں عارض مجھ سے بس ایک بار ملا۔ اس نے کہا، اے دینار، یہ انسانی قالب تو میرے لیے وبال جان ہو گیا ہے، کیوں نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی اور انسانی پیکر اپناؤں تاکہ تیرے ساتھ اکبر آباد میں ہی رہ سکوں۔ نہیں اے عارض، میں نے انکار کیا، کیا خبر کسی اور انسانی قالب میں تجھے قرار نہ آئے، لیکن میں آخر کیوں اور کب تک تیرا قرار جھیلوں؟ عارض کہنے لگا، میرا دل کہتا ہے کہ فراق کا یہ موسم جد گزرنے والا ہے۔ میں نے عارض کو تسلی دی۔ عارض نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ سلیم گڑھ ہو کر آیا ہے اور اب منتظر ہے کہ اسے کب مہلت ملے۔ میرے ایما پر وہ مراد بخش کو قید سے رہا کرانا چاہتا تھا، مگر ابھی اورنگزیب اس کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا۔ مغل لشکر پر میری توجہ عارض کی وجہ سے تھی۔ ابھی لشکر اکبر آباد سے نکل کر چند منزلیں طے کر پایا کہ مخبروں نے خبر دی، دادا شکوہ احمد آباد سے ایک بڑا لشکر لے کر چل دیا ہے۔ اس عرصے میں دارالشکوہ اپنے قدیم امیر نمک خوار راجہ جسونت سنگھ سے بھی مراسلت کرتا رہا تھا۔ اورنگزیب نے دارالشکوہ کی طاقت توڑنے کے لیے راجہ جسونت سنگھ کے نام معافی کا فرمان جاری کر دیا۔ راجہ جسونت سنگھ کی طرف سے مطمئن ہو کر اورنگزیب نے اجمیر جانے کا فیصلہ کیا۔ ادھر دارالشکوہ اجمیر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ آخری وقت تک راجہ کو رام کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی مراسلت کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دارالشکوہ نے مقابلے پر کمر باندھی، لیکن اورنگزیب اور اس کے لشکر کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ کھلے میدان میں جنگ کرنا دارالشکوہ کے لیے مفید نہ تھا۔ وہ اسی لیے اجمیر کے نواحی کوہستان میں مورچے باندھ کر محصور ہو گیا۔ اورنگزیب نے دارالشکوہ کی مورچہ بندیوں سے نصف کوس کے فاصلے پر لشکرگاہ قائم کی اور مورچہ بندی کا حکم دیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ جنگ انتہائی خون ریز اور ہلاکت آفریں ہوگی۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی جب میں اورنگزیب کی لشکرگاہ میں پہنچی۔ ہر طرف سناٹا چھائے تھا۔ عارض کا خیمہ اورنگزیب کے خیمے سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں وہاں پہنچی اور خیمے میں داخل ہوئی تو عارض کو بے خبر سوتے دیکھا۔ وہ خیمے کے اندرونی حصے میں تھا، اس کے خدمتگار بیرونی حصے میں تھے۔ میں نے اس لیے عارض کو دھیرے سے جگایا۔ چلے عارض، اس جسم سے نکل، میں دھیمی آواز میں بولی۔ کہاں دینار؟ عارض نے سوال کیا۔ جہاں بھی کہوں۔ نہیں دینار، وہ یہ کہتے ہی صالح کے قالب سے نکل آیا اور اس پر نیند مسلط کر دی۔ فوری طور پر عارض کو ساتھ لیے ہوئے میں قریبی پہاڑوں کی طرف نکل آئی۔ وہاں میں ایک چٹان کے نیچے بیٹھ گئی۔ ہاں، اب بتا کہ تو اچانک یہاں کیسے آئی؟ عارض نے پوچھا۔ مختصر میں نے عارض کو ممکنہ خطرے سے آگاہ کیا اور بولی، ان حالات میں تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ وقتی طور پر صالح کے انسانی قالب کو چھوڑ۔ ضروری نہیں کہ اس قالب سے نکل کر فوراً ہی تو کوئی دوسرا قالب اپنا لے۔ عارض کے لیے میری بات سمجھنا دشوار نہ ہوا۔ وہ اسی رات میرے ساتھ اکبر آباد آیا۔ کسی انسانی قالب میں پناہ لیے بغیر بھی ہم خطرے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ممکنہ جنگ کے بارے میں میرے خدشات اور اندیشے درست ثابت ہوئے۔ اس خونریز مارکے میں دونوں جان کے بڑے بہادر لڑاکا مارے گئے۔ صالح بھی کئی بار موت کے منہ میں جانے سے بچا۔ وہ اوپر سے لڑاکائے جانے والے ایک بڑے پتھر کی زد میں آتے آتے بچا، مگر لڑائی کے دوران وہ شدید زخمی ہوا۔ میرے انسانی قالب شہزادی آسائش بانو کا نانا شاہ نواز خان بھی اس جنگ میں بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے مارا گیا۔ دارالشکوہ کا سارا لاؤ لشکر تاخت و تاج کر دیا گیا۔ اس کے جو امیر زندہ بچ گئے انہوں نے عطائیت قبول کر لی۔ مغل لشکر جب اجمیر سے دوبارہ اکبر آباد لوٹ کر آیا تو صالح کسی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے دینار، اگر تو کہے تو میں دوبارہ صالح کے جسم میں پناہ لے لوں۔ سوچ لے، وہ ابھی پوری طرح صحت یاب نہیں۔ میں نے کہا، بس سوچ لیا۔ عارض کہنے لگا، اس کے جسم میں اتر کر اورنگزیب سے میں اکبر آباد میں رک جانے کی اجازت لے لوں گا۔ اورنگزیب اجازت دے دے گا؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے توقع ہے کہ وہ منع نہیں کرے گا۔
साले के कॉलम में आरिस अब किले अकबर आबाद में था। मैंने इसी हवेली में क़याम किया जहां पहले रहता था। शहजादी आसाइश बानो की हैसियत से मैंने उसकी इयादत जरूरी समझी। अब अकबर आबाद में ना तो शहजादा मोहम्मद सुल्तान था, न अमीरुल उमरा जुल्फकार अली खान, इसलिए मुझे और आरिस दोनों ही को कोई फिक्र न थी। मेरी चश्मे तसव्वुर मुतहर्रिक थी। फकीरों के गिरोह को मैं किले के दीवार से टेक लगाए बैठे हुए देख रही थी। इन फकीरों की नजरें फाटक के खुले दरवाजे की तरफ मरकूज थी। उन्हीं दिनों मुझसे उन दोनों में से एक साथी ने एक सरगोशी की, वो कब आएंगे? मैंने उनसे पूछा। दूसरे ने मध्यम आवाज में कहा, जब आधी रात हो जाएगी। पहले फकीर ने मुतमिन सर हिलाया और खाना खाने लगा। यह सलीमगढ़ का किला था और यहाँ औरंगजेब का भाई मुराद बख्श अयाम असीरी गुजार रहा था। उससे मेरा ताल्लुक ये था कि वो मेरे इंसानी कालब आसाइश बानो का बाप था। मुराद बख्श को खुर्दनोश के लिए रोजाना जो खर्च मिलता, उसी में फकीरों के लिए खाना पकता। उसे मालूम हुआ था कि किले के बाहर फकीर बैठे रहते हैं। मुराद बख्श को जो खर्च मिलता वो काफी होता, इसमें फकीरों को भी खाना खिलाया जा सकता था। कैद के दौरान में मुराद बख्श ने औरंगजेब से सिर्फ 2 रियायतें चाही। औरंगजेब के हुक्म पर ये दोनों रियायतें मिली। शाम होते ही वो जिंदान में इसी तरह महफिल सजाता रहा। 2 सागिर भी होते और साकी भी अगराक मय नाप होकर वो भूल जाना चाहता कि उसके साथ क्या गुजर चुकी है। रात भर कोठरी के ताक में चिराग रोशन रहता। मुराद बख्श ने पहले इस पे एतराज किया, फिर उसने रोशनी की आदत हो गई। हाँ, पहरेदारों ने उसकी बात जरूर मान ली कि रात के वक्त कोई पहरेदार आहनी सलाहों वाले दरवाजे के सामने आकर खड़ा न होता। अभी तक मुराद बख्श का जहन नशे में बोझल था। कुछ देर उसकी समझ में न आया कि मामला क्या है। फिर उसे एक कागज का ख्याल आया जो पहरेदार दे गया था। वो उठकर चिराग के करीब गया और इसी आलम में कागज की तह खोलकर इबारत पढ़ने लगा। पहला फिक्रा पढ़कर मुराद बख्श के चेहरे का तासुर बदल गया। बगैर अलकाबो अदाब के लिखा गया था कि ये आपकी रिहाइश की रात है। फिर उसकी तेज नजरी से बकिया इबारत पढ़ने लगी। कोठरी का दरवाजा उस वक्त खुला हुआ है, आपको बाहर निकलने से रोका नहीं जाएगा। आपके कुछ वफादार किले में है जो आपको एक कमंद तक पहुंचा देंगे। कमंद किले की फसील पर लगा दी गई है। जैसे ही आप कोठरी से निकलेंगे, आपका ये वफादार आगे चलने लगेगा। आप एहतियात और खामोशी के साथ इसके पीछे हो जाएं। किले की फसील पर जहां कमंद लगाई गई है, एक पहरेदार मिशल लिए खड़ा होगा जो आपके करीब आते ही वहां से हट जाएगा। इस इबारत के नीचे किसी का नाम दर्ज नहीं था। मुराद बख्श अब पूरी तरह अपने होशो हास में था। उसके चेहरे से दबे दबे जोश का इजहार होने लगा। वो बिस्तर के करीब आया, पैगाम को तकिए के नीचे रखा, फिर सोसन की तरफ निगाह उठाई जो अब तक गाफिल सो रही थी। मेरी तवज्जो मुराद बख्श की नकलो हरकत को देखने के साथ साथ उसके जहन पर भी थी। वो सोच रहा था, मैं तन्हा फरार हुआ तो बेगुनाह सोजन पर इल्जाम आएगा और ये कत्ल कर दी जाएगी। उसने सोसन को जगाया, सारी बात बताकर बोला, तुमसे पूछताछ हो तो कह देना, तुम्हें कुछ खबर नहीं, तुम सो रही थी। सोसन अभी तक नीम गदूदगी के आलम में। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मुराद बख्श सच कह रहा है। वो मुंह फाड़े मुराद बख्श को देखी जा रही थी। मुराद बख्श ने उसे फिर मुखातिब किया, अब हम चलते हैं, तुम्हें हमने खुदा के सुपुर्द किया। अगर जिंदगी ने वफा की और तदकी मददगार हुई तो फिर मिलेंगे। ये कहते ही मुराद बख्श खड़ा हुआ और चलने के लिए पलटा। सोसन ने जो देखा कि वाकई मुराद बख्श जा रहा है तो उसने एक चीख मारकर मुराद का दामन पीछे से थामा और रोते हुए कहने लगी, आप मुझे किसके सुपुर्द करके जा रहे हैं? खुदा के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मुराद रुका, पलटकर उसे नजाकते वक्त का एहसास दिलाने लगा, मगर सोसन और ज्यादा चिल्लाने लगी। सोसन की आहोजारी अच्छा खासा हंगामा कर रही थी। 2 पहरेदार जिसने मुराद की कोठरी का नकल कफल खोल दिया था, ये रंग देकर जल्दी से झपटा मारा और फिर उसने दोबारा कफल लगाने में देर न की। उसे बहरहाल अपनी जिंदगी अजीज थी। फसील पर जहां कमन लगाई गई थी, उसके करीब जो पहरेदार मिशल लिए खड़ा था, हंगामा होते ही अपनी जगह से भाग गया। मुराद बख्श को कैद से रिहाई दिलाने की कोशिश खुद उसकी सादा लोही के सबब नाकाम हो गई। दूसरे दिन वो दोनों फकीर आरिस के सामने सर झुकाए खड़े थे, मगर उस वक्त उनके जिस्मों पर बेहतरीन लिबास था। इधर शाहजहान आबाद में और औरंगजेब को इस वाक़े की खबर हुई तो उसने हुक्म दिया कि मुराद बख्श को फौजी तौर पर सलीमगढ़ के किले से निकालकर ग्वालियर के किले में महसूर किया जाए। मुझे और आरिस को अकबर आबाद में रहते हुए 4 साल बीत चुके। इस अरसे में कई अहम वाक़यात रूनमा हुए। इन वाक़यात की वजह से औरंगजेब का इक़्तिदार मजीद मजबूत हो चुका था। मुराद के मुतालिक आरिस को जो खबरें मिलती, वो जो कदम भी उठाता, मैं भी उससे बेखबर ना रहती। किसे याद होगा कि मैं सलीमगढ़ गया था? आरिस ने कहा। ये ना समझ, याद रखने वाले सब कुछ याद रखते हैं। मेरा मशवरा है कि अभी कुछ दिन और ठहर जा, मैंने समझाया।
आरिज माना उसके चंद ही दिन के बाद एक नया फितना खड़ा हो गया। आरिज को उसके महबरू ने खबर दी कि शाहजहां आबाद का एक नौजवान इरफान बेग मुराद बख्श पर अपने बाप की खून का दावा मलने आ रहा है। महबरू ने इस बारे में तमाम जरूरी मालूमात फराहम कर दी। इरफान बेग एक शख्स अली नकी का बेटा था। मुराद बख्श जब अहमद आबाद का सूबेदार था तो यही अली नकी इसका दीवान और मशीर था। मेरा ख्याल ये है कि यह दिनार के इस कत्ल के दावे में कम से कम औरंगजेब का हाथ नहीं हो सकता। आरिस ने राय सनी की। तस्दीक के बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है तू और औरंगजेब की तरफ से कुछ ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार है। ए दिनार, हालात का तकाजा ये है कि मैं खुद शाहजहां आबाद जाऊं। आरिस कहने लगा, अगर शाहजहां आबाद से आने वाली इतलात दुरुस्त है तो मैं हर कीमत पर इरफान बेग को चीफ जस्टिस अब्दुल वहाब की अदालत में ये दावा दायर करने से रोक देना चाहता हूँ। मैंने ये कदम ना उठाया तो मुराद बख्श को सजाए मौत सुना दी जाएगी। तेरी तमाम बातें सही, मगर तू ये भूल रहा है कि तू 4000 मनसबदार है, कोई मामूली आदमी नहीं। अल्लाह मालिक है। आरिस ने ठंडा सांस भरा। वहीं कोई राह निकालेगा तो मुतमिन रह, मैं अपनी जिनाती सिफात बुरेकार नहीं लाऊंगा। 2 दिन के बाद राह निकल आई। मेरा सामान फाजिल खान से आरिश की मुलाकात हुई। आरिश जिस बहाने की तलाश में था उसे खात आया। अव्वल शाहजहां गुरेज करता रहा, मगर जब फाजिल खान का तकाजा बढ़ा और एक ख्वाजा सरा हर वक्त उसके सर पर मुसल्लत रहने लगा तो वो झुंझला गया। शाहजहां ने सिर्फ एक तस्बीह अपने पास रहने दी, मगर फाजिल खान के मुकर्रर करदा ख्वाजा सरा ने उसका मुतालबा भी कर दिया। ये तस्बीह सरदार की जाए। तस्बीह के 100 दाने तमाम के तमाम हम रंग और हम वजन थे। जब ख्वाजा सरा ने इस तस्बीह के लिए इसरार किया तो शाहजहां के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। वो गुस्से में बोला, इससे वजीफा पढ़ा जाता है, अगर इसे देना ही हुआ तो मैं हावन में कूट कर भिजवाऊंगा। ख्वाजा सरा ये दुरुस्त जवाब सुनकर खामोशी के साथ मीर समान फाजिल के खान के पास लौट आया। सख्ती करने के लिए औरंगजेब ने मना किया, इसलिए फाजिल खान ने बकिया शाह पर सब्र किया, जिनकी मालिक 1.25 लाख रुपए के करीब थी। आरिस ने मीर समान फाजिल खान को शीशे में उतारा। एक कीमती तोहफे की बस मीर समान इस पे राजी हुआ कि मतलूबा अशिया के हसूल में औरंगजेब के सामने आरिस के इंसानी पेकर सालही का नाम भी ले दे। आरिस को यकीन था कि वो अपनी पुरअसरार जनाती कुव्वतों को इस्तेमाल किए बगैर हर हाल में इरफान बेग से अपनी बात मनवा लेगा। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए बाहसियत आदमजात इसके पास 2 रास्ते थे, इनाम इकराम और दौलत का लालच, या फिर ताकत का इस्तेमाल। जरूरत पड़ने पर वो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता था। उसे हर सूरत में अपना मकसद हासिल करना था। अगर मुराद बख्श इस मुकदमे में माहूस होकर मरवा दिया जाता तो उसे ही नहीं मुझे भी अफसोस होता। आरिस को भी इसका बखूबी इल्म था। शाहजहां आबाद जाने से पहले इसलिए आरिस ने मुझे यकीन दहानी करवाई कि वो इरफान बेग को किसी न किसी तरह राजी कर लेगा। इस पर मैंने कोई राय सनी न की। औरंगजेब ने खिलाफत को आरिज को मीर सामान के साथ देकर हैरत का इजहार किया। जब मीर सामान ने इस सिलसिले में वजाहत की तो औरंगजेब के होठों पर मुस्कुराहट आई। वो बोला, हमने कुछ सोचकर ही तो सालेह को अकबर आबाद में छोड़ रखा है। मीर सामान ने मतलूबा अशिया औरंगजेब के मुलाहिजे में पेश की। औरंगजेब ने उन्हें मुलाहिजा किया और फिर दारोगा जवाहिर खाना को तलब कर लिया। दारोगा जवाहिर खाना आया तो औरंगजेब के इशारे पर तमाम जवाहिर और दीगर अशिया उसके सुपुर्द कर दी गई। मुराद पहले ही बड़ा बैठा था, इस गुस्ताही पर और मुश्तल हो गया। उसने अली नकी के सीने पर बुर्ची उतारी, फिर उसी वक्त अली नकी को कत्ल किया। अली नकी के कत्ल का असल पसे मंजर ये था कि ये मुखबरू ने लफ्ज बलफ्ज नहीं मगर सही सही जरूर बयान किया। रात के वक्त आरिश मामूली लिबास पहनकर खामोशी के साथ शाही मेहमान खाने से निकला। उस वक्त एक पहर रात गुजर चुकी थी। हवेली का दरवाजा तवक्को के मुताबिक उसे खुला मिला। अब आरिश के चेहरे पर स्याह निकाब थी। अपनी हाबका में हिलाफे तवक्को एक निकाबपोश को देखकर इरफान डर गया। फितरतन वो बुज़दिल था। तलवार सोनकर आरिश जब इरफान बेग की तरफ बढ़ा तो वो लरसती आवाज में बोला, तुम कौन हो और मुझे क्यों कत्ल? इरफान बेग की बात आरिश ने काटी और करीब पहुंचकर कहा, तो इस बात से कोई गर्ज न रख कि मैं कौन हूँ, सिर्फ ये देख कि तुझे कत्ल करना मेरे बस में है या नहीं। मुझे जवाब दे। आरिश की तलवार को अपनी गर्दन के करीब देखकर इरफान बेग जल्दी से बोला, हाँ आप मुझे कत्ल कर सकते हैं, मगर ये कि मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। आरिश ने कहा, फिर तुझे इस वक्त मौत या जिंदगी में से किसी एक का इंतखाब करना है। आरिश कहने लगा, अगर तू जिंदगी चाहेगा तो इनाम पाएगा, और अगर मौत की तमन्ना हुई तो ये तमन्ना भी पूरी कर दी जाएगी। बोल क्या चाहता है? मुझे इनाम नहीं सिर्फ जिंदगी चाहिए। इरफान बेग कांपती आवाज में बोला, क्या तू जानता है कि हर चीज की कीमत होती है? आरिश के सवाल पर वो उलझन में पड़ा। उसका वाज़ेह इज़हार इरफान के चेहरे से हो रहा था। बिलाहिर वो कहने लगा,
میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں آپ کی نظر کرنے کو راضی ہوں۔ یہ سن کر عارش ہنسا اور کہا تو غلط سمجھا، قیمت سے میری مراد یہ تھی، میں تو مراد بخش کا ذکر کرنا چاہتا تھا جس پر تو اپنے باپ کے خون کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تیری زندگی کی قیمت یہی ہے کہ تو یہ دعویٰ چھوڑ دے۔ عرفان بیگ نے عارش کی توقع کے مطابق جواب دیا۔ اسے زندگی عزیز تھی۔ عارش نے قیمتی ہار اپنی جیب سے نکالا اور اس کی طرف اچھال دیا۔ عارش کو اکبر آباد سے واپس پہنچنے زیادہ دن نہ ہوئے کہ شاہجہاں آباد سے ایک بری خبر ملی۔ اس کی کوششوں کے باوجود کھیل بگڑ گیا۔ خبر کی تفصیلات یہ تھی کہ اورنگزیب کے حکم پر مراد بیگ کی حویلی کو حفاظت میں لے لیا گیا۔ ان دونوں شاہجہاں آباد میں اورنگزیب کی انصاف پروری کے چرچے تھے۔ شاہجہاں آباد سے ملنے والی یہ خبر یقیناً افسوسناک تھی۔ میرے آنے کی خبر پا کر عارش خود ڈیوری تک آیا اور مجھے اندر لے گیا۔ میرا محافظ دستہ حسب معمول باہر ہی رکا رہا۔ اے عارش، تجھے کیا ہوا؟ تو اس قدر فکر مند کیوں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جواب میں عارش نے وہ سب کچھ بتایا جو پہلے ہی مجھے معلوم تھا۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اورنگزیب دوہری چال چل رہا ہے۔ ہاں دینار، میں بھی اس نتیجے پر پہنچا، لیکن اب بھی ایک موقع ہے، ذرا زیادہ مایوسی کی ضرورت نہیں۔ عارش نے کہا، بتا تیری دماغ میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عارش کے ذہن میں جو کچھ تھا اس نے مجھے بتایا۔ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا، اس میں خطرہ ہے۔ وہ کیوں دینار؟ عارش نے پوچھا۔ اس لیے عارش کہ تو شاید اب تک اورنگزیب کو سمجھ نہیں سکا، میں نے جواب دیا۔ اس لیے اسے بہرحال گوالیار سے شاہجہاں آباد لایا جائے اور یہی وہ موقع ہوگا۔ میں سمجھ گئی کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو بالکل مطمئن رہ دینار، میں کوئی غیر محتاط قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اورنگزیب میری طرف سے بدگمان ہوا تو مجھے یہ جسم ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ پھر میں کچھ نہ بولی۔ جس مقصد سے میں عارش کے پاس آئی تھی وہ پورا ہو گیا۔ ایک ماہ بعد اورنگزیب کے دوسرے امراء کی طرح عارش کو بھی سالے کی حیثیت سے تخت نشینی کے جشن میں شرکت کی دعوت ملی۔ عارش تخت نشینی کے جشن میں شریک ہوا۔ قدرت نے اسے شاہجہاں آباد آنے کا جو موقع فراہم کیا وہ اسے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میری پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ عارش کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ چیف جسٹس عبدالوہاب کی عدالت میں قتل کا وہ مشہور مقدمہ زیر سماعت تھا۔ تاریخیں پڑھ رہی تھی اور عینی شواہدوں کے بیانات قلم بند کیے جا رہے تھے۔ ایک خبر یہ بھی تھی کہ مراد بخش کو خفیہ طور پر عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ کسی کو علم نہ تھا۔ عارج اس خبر کی تصدیق میں لگا ہوا تھا۔ تصدیق کے بعد ہی وہ مناسب منصوبہ بندی کر سکتا ہے۔ کچھ عمرہ کا خیال یہ تھا کہ مراد کا بیان صفائی گوالیار کے قلعے ہی میں قلم بند کیا جائے۔ ان کے پاس یہ جواز تھا کہ اورنگزیب مراد بخش کو شاہجہاں آباد بلوانے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ خود میں بھی ان عمرہ کے اس جواز سے متفق تھی۔ جن خواجہ سروں کے سامنے مراد بخش نے علی نقوی کو بچھی ماری تھی اور جنہوں نے مراد کے حکم پر علی نقوی کو قتل کیا تھا، وہ سب زیر حراست تھے۔ یہ مقدمہ کئی ماہ تک چلتا رہا۔ اس عرصے میں عارج صرف اتنا کر سکا کہ اس نے گوالیار میں اپنے خاص آدمی بھیجے۔ ان آدمی کو وہاں بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ مراد کے متعلق ہر خبر بھیجتے رہے۔ اگر مراد کو گوالیار سے شاہجہاں آباد لایا جاتا تو عارج سے رہائی کرانے کی آخری کوشش ضرور کرتا۔ اس حکم کی بنا پر شاہجہاں آباد سے خبر ملی کہ قاضی القضاء گوالیار روانہ ہو چکا ہے۔ گوالیار سے قاضی عبدالوہاب شاہجہاں آباد واپس آیا اور کچھ دن کے بعد اس نے مقدمے کا فیصلہ توثیق کے لیے اورنگزیب کی خدمت میں پیش کیا۔ تعمیل حکم میں عبدالوہاب مردان بے کے ساتھ گوالیار پہنچا۔ اس وقت سارے ملک میں عجیب عجیب خبریں گرم تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تجھے مجھ سے ملے بغیر چین نہیں ملے گا۔ میں دھیرے سے ہنس کر بولی، سننے دینار، میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا۔ عارج نے کہا، میں نے شہر میں رہنے کی ایک تدبیر ڈھونڈ لی ہے۔ میرے استفسار پر عارج نے بتایا، تجھے یقین ہے کہ اورنگزیب مان جائے گا؟ میرے انسانی غالب کا شمار اورنگزیب کے جان ساروں میں ہوتا ہے، کم ہی اس نے اس انسانی پیکر کی کوئی بات رد کی ہے۔ پھر عارج کا یقین غلط ثابت نہ ہوا۔ اس نے اورنگزیب سے درخواست کی، اب وہ اکبر آباد سے شاہجہاں آباد آنے کا آرزومند ہے۔ اورنگزیب اپنی بتیجی یعنی میرے انسانی غالب آسائش بانو کو اولاد کی طرح سمجھتا۔ اپنی بڑی بیوی سے اسے معلوم ہوا کہ آسائش بانو شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اورنگزیب کو یہ بات پسند نہ آئی۔ جب تک میں اکبر آباد میں تھی اور شاہجہاں آباد نہیں آئی تھی، اورنگزیب کو یہ خیال نہ تھا۔ اس سلسلے میں اورنگزیب نے اپنی بڑی بیوی سے جو کچھ کہا وہ میرے علم میں بھی آیا۔ بانو، اس سے کہو کہ اس کا یہ عمل شروع کے شرع کے خلاف ہے۔ ہم اس کی شادی کسی کا مرتبہ شخص سے نہیں بلکہ شہزادہ محمد سلطان سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب اس نے بانو یہ بات سنی تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اورنگزیب نے مجھے جہیز دیا، اس سے زیادہ خود اپنی بہنوں کو بھی نہ دیا۔ جہیز میں اس نے عارج کو عربی النسل گھوڑا دیا۔ ایک ہاتھی بھی عارج کو ملا جس کے اوپر سونے کی عماری تھی۔ عارج کی حویلی میں وہ پہلی رات تھی اور میں دلہن بنی تھی۔ تنہائی میسر آتے ہی عارج نے مجھے چھیڑا، اب تو شرن میری بیوی ہے، اس لیے مت شرما۔
بکواس مت کر، میں نے عارض کی بات کاٹی۔ قاضی نے میرا اور تیرا نکاح نہیں، آسائش بانو اور صالح کا نکاح پڑھایا ہے۔ اے دینار، میں جب بھی کسی بہانے تجھے اپنی بیوی بناتا ہوں تو مجھ سے تو دور رہنے کی کوئی راہ نکال رہتی ہے۔ بتا تو صحیح کہ مجھے یوں فضول باتیں چھوڑ اور سونے دے مجھے۔ میں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ عارض نے ٹھنڈا سانس بھرا اور میں نے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ جلوس کے 16ویں سال کے آخر میں اورنگزیب نے تو سیاسی مصلحتوں اور بغاوت کے فرد کرنے کی خاطر کابل کا رخ کیا، اور ادھر شاہجہاں آباد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ لوگوں کے لیے واقعہ عجیب ہو تو ہو، امیر الامراء ذوالفقار خان کے لیے عجیب نہ تھا۔ اس سے تقریباً 9 سال پہلے اورنگزیب نے مراد بخش کے قتل کے بعد امیر الامراء کو ایک خدمت سپرد کی۔ ہوا یہ کہ جب مردان بیگ نے اپنے باپ کے خون کا قصاص لیا اور مراد بخش کی گردن ماری تو وہ شاہجہاں آباد لوٹ آیا۔ مردان بیگ کے بڑے بھائی عرفان بیگ اور دوسرے ہمدردوں نے اسے مشورہ دیا کہ تم روپوش ہو جاؤ ورنہ مار ڈالے جاؤ گے۔ مردان بیگ نے باپ کی محبت میں نہیں بلکہ دولت کی ہوس میں مراد بخش پر خون کا دعویٰ کیا۔ پھر وہ دولت کے بغیر شاہجہاں آباد سے کیسے ٹل جاتا؟ امیر الامراء ذوالفقار خان سے وعدے کی آدھی رقم اسے دعویٰ دار کرتے ہی مل چکی تھی۔ 11 سال کے عرصے میں مردان بیگ نے ساری دولت اڑائی جو اسے امیر الامراء سے ملی تھی۔ شاہجہاں آباد آتے ہی وہ امیر الامراء ذوالفقار سے ملا۔ ارے تم کہاں تھے؟ ذوالفقار علی خان نے مردان بیگ کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ تم نے تو وعدے کے مطابق ہم سے آدھی رقم وصول نہیں کی۔ ہمارے آدمی اس غرض سے ہندوستان پھر میں تمہیں تلاش کرتے پھرے۔ امیر الامراء سے سن کر مردان بیگ کھل اٹھا۔ وہ بولا، خادم ہندوستان میں ہوتا تو حضور کے آدمی کو ملتا، تو پھر حضور کا خادم ایران چلا گیا تھا۔ اس پر امیر المومنین نے طویل سانس لیا اور بولا، اب تو تم یہیں آ گئے ہونا؟ اس کا انداز تصدیق طلب تھا۔ جی ہاں حضور۔ امیر الامراء کے ہونٹوں پر مانحیس مسکراہٹ رس کرنے لگی۔ اس واقعے کا پس منظر لوگوں کے علم میں نہ تھا، اس لیے انہیں یہ واقعہ عجیب لگا۔ میرے لیے البتہ اس میں کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ کچھ دن تک قلعے اور شہر میں مردان بیگ کا قتل لوگوں کو موضوع گفتگو بنا رہا، اور پھر کچھ ہی دن میں وہ واقعہ لازمی اس کو بھول گیا۔ ایک حد تک میں عارض کی بیرا روی کو برداشت کرتی رہی، پھر اس پر پہلی بار پابندی عائد کی گئی کہ وہ جب نشے میں ہو تو مجھ سے نہ ملے۔ حویلی کے کسی کو میں نے اپنے لیے محسوس کیا۔ اس حصے میں عارض کو بحالت نشہ داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جب عارض کو پہلی دفعہ میری خلوت میں آنے سے روکا گیا تو اسے میرا حکم گراں گزرا۔ خدمت کاروں نے ڈرتے ڈرتے عارض کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ اس دن کے بعد عارض کی شوق آوارگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مجھے مجبوراً خلوت سے نکلنا پڑا۔ میں عارض کو بیرا ہوتے مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بہرحال میرا محبوب تھا۔ اس وقت بھی عارض نشے میں تھا، مگر نشہ اتنا زیادہ نہ تھا کہ وہ میری باتیں سمجھ نہ پاتا۔ دیکھے عارض، اگر تو نے اپنے معاملات نہ بدلے تو میں تجھے اسی زمانے میں چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤں گی۔ میری اس دھمکی کا عارض پر خاطرخواہ اثر ہوا۔ بولا، نہیں اے دینار، اگر تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تو میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ میں جانتی ہوں تیری مجبوری۔ میں بولی، تجھے اس کے باوجود ان بری صفات پر قابو پانا ہوگا۔ کوشش کروں گا میں کہ تجھے آئندہ مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ یوں گویا میرے اور عارض کے درمیان مصالحت ہو گئی۔ اورنگزیب کا خیال تھا کہ شہزادہ اس کی موجودگی سے نوشی کی جسارت نہیں کرے گا۔ اس کا یہ حال غلط ثابت نہ ہوا، لیکن اورنگزیب کو شاہجہاں آباد آنے میں دیر ہو چکی تھی۔ طبیبوں نے اس سے صاف صاف کہا کہ شہزادے کا ترک میں نوشی کے باوجود اب زیادہ عرصے زندہ رہنا مشکل ہے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ اچانک سوتے سوتے میری آنکھ کھلی۔ میری آنکھ کھلنے کا سبب سینے میں اٹھنے والا شدید درد تھا۔ اس سے پہلے کہ طبیب آتے میں درد کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ میرا سارا جسم پسینے میں ڈوبا تھا۔ ہوش آیا تو طبیب میرا معائنہ کر چکے تھے۔ انہوں نے میری مرض کی تشخیص کی۔ میرا مرض بلند فشار خون تھا۔ علاج شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں تک عارض میری نگہداشت میں لگا رہا، پھر اس نے میرے بستر پر پڑ جانے سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ اپنے انسانی قالب کی بیماری میرے لیے تشویشناک تھی۔ عارض کو بہار کم ہی فرصت دیتی کہ وہ میری عیادت یا مزاد پرسی کو آ سکے۔ اسے کچھ ہوش ہی نہ ہوتا۔ جس دن طویل بیماری کے بعد شہزادہ محبت سلطان کا انتقال ہوا اور یہ خبر عارض کو ملی تو نشے کے سبب اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ بیماری کے باوجود عارض کی نقل و حرکت میں پوری نظر رکھتی تھی۔ نشے میں ہونے کے سبب عارض اورنگزیب سے دور رہا کیونکہ شراب نوشی پر پابندی لگ چکی تھی۔ انہی دنوں راجپوتوں نے شور شاب برپا کیا۔ اورنگزیب کی توجہ اس طرف ہو گئی۔
आरिस ने अपनी और मेरी शदीद अलालत का उज़र पेश करके जान बचाई, वरना खबरें ये थी कि इस बार औरंगजेब इसे भी अपने साथ ले जाएगा। अमली तौर पर अब मेरे बजाय आरिस की हवेली में बहार का हुक्म चलता। बहार को इसकी तरफ से ज्यादा मिला तो छलक उठी, उसका दिमाग खराब हुआ। जरा जरा सी बातों पर वो कनीजों और खिदमतगारों को सजाएं देती। अब आरिस को होश आया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बहार की वजह से वो किस कदर बेइज्जत हो चुका है। बहार को जब आरिस के सामने पेश किया गया तो वो नशे में थी और इस पर बागियाना ख्यालात का गलबा था। आरिस ने उससे जवाब तलबी की तो वो बोली, तुम कौन हो मुझ पर पहरे बिठाने वाले? मुझ में और तुम में फर्क ही क्या है? मैं तुमसे कमतर नहीं, क्या बादशाह और क्या फकीर सब बराबर है, कोई किसी से कम है ना ज्यादा। देर तक बहार इसी तरह की बातें करती रही, यहाँ तक कि आरिस की कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई। वो चीख उठा, उसी वक्त और उसी हाल में मेरी हवेली से निकल जा, ऐसा ना हो कि मैं तुझे कत्ल कर दूं। जवाबन बहार गुस्साहाना अंदाज में जोर जोर से हंसने लगी। ले जाओ इसे ले जाओ, आरिस गुस्से में चीखने लगा। खिदमतकार उस आदमजादी को वहां से खींचते हुए ले गए जिसने एक जिनजात आरिस की आंखों पर पर्दा डाल दिया। तबीबों का कहना था कि अगर तीसरी बार इस तरह का दौरा उठा तो मेरे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। एहतियात का तकाजा ये था कि अब मैं आसाइश मानो के इंसानी कालब से निकल आती। मैंने ऐसा किया। फिर जब तक आरिस वहां पहुंचा तबीब आए। आसाइश मानो हमेशा के लिए गहरी नींद सो चुकी थी। आरिस की आमद से पहले ही मैंने अंधेरे की चादर ओढ़ी। मकसद यही था कि आरिस मुझे देख ना सके। क्योंकि मैं वहां मौजूद थी इसलिए आरिस मेरी खुशबू महसूस कर सकता था। उसके चेहरे पर शदीद उलझन के आसार थे। मेरे वजूद की महसूस खुशबू इसी तरफ इशारा कर रही थी कि मैं वही हूँ। नजर न आने से आरिस वही नतीजा अहज करता जो मैं चाहती थी। नहीं, आरिस बड़बड़ाया, दिनार मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। शदीद उलझन के साथ अब आरिस के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। आंखों में आंसू तैर रहे थे। चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद आरिस की बराई हुई आवाज आई, ऐ दिनार, आंखें तो खोल, क्या तू अपने गुनहगार का पशेमान चेहरा नहीं देखेगी? आरिस की इन अल्फाज से यही जाहिर था कि उसे मेरी मौत का यकीन आ चुका है। अचानक आरिस के चेहरे पर मुझे वहशत के आसार नजर आए। इससे पहले कि उसे कोई रोक सकता उसने दीवार से अपना सर टकराया। जब तू नहीं तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, आरिस कहने लगा। उसकी पेशानी से खून बह रहा था। उसने 2 बार दीवार से सर टकराया। कनीजे और खिदमतकार उसे ऐसा करने से रोकने लगे मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। ए आरिस, रुक जा और जान ना दे कि तेरी दिनार जिंदा है। मैंने आरिस के करीब पहुंचकर सरगोशी की। अब तू भी अपने इंसानी कालब से निकला, मैंने आरिस से कहा। दूसरी लम्हे साले की इंसानी पैकर से आरिस बाहर आया। आरिस को साथ लिए मैं उस हवेली से निकल आई। कहाँ जा रही है? आरिस ने मेरे साथ परवाज करते हुए पूछा। आदमजादू की इस बस्ती से कहीं दूर। कुछ ही देर में हम शाहजहांबाद से बाहर आए। ये रात का वक्त था। हम घने जंगल में उतर गए। मैं तुझे यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि आइंदा के लिए कोई फैसला कर सकूं। ये बातें तो खैर होती रहेंगी, लेकिन इसका जवाब दे कि तूने अपनी मौत का सवांग रचाकर मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? तूने हरकतें भी तो ऐसे करना शुरू कर दी कि तुझे सजा देना जरूरी था। मैं बोली, तुझे बखूबी पता है कि कसूर मेरा नहीं, उस इंसानी कालिब का था जो मैंने अपनाया। मैंने इसीलिए तो तुझे मुआफ किया, वरना सर फोड़ के मर जाती। मैं हंस दी। अच्छा बता, तू किस फैसले की बात कर रही थी? फैसला ये करना है कि हम इसी जमाने में रहें या वापस बगदाद में चले जाएं। मैंने जवाब दिया, एक तीसरी सूरत है। वो तीसरी सूरत यह है कि हम दोनों शादी कर लें और वापस अपने खानदान के पास चले जाएं। जब दिनार सब कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी तो उसने आरिस की ये बात मानी और उसने और आरिस ने अपने खानदान वालों के पास गए और खुशी खुशी वहां रहने लगे। उन्होंने शादी की और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत शुरू कर ली।